औरत जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। ज़रा एक लम्हे के लिए आंख बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, मक्का की एक गली है, लोग आ जा रहे हैं, बाज़ार अपनी रौनक में है, काबे के गिर्द लोगों का हजूम है, मगर इसी शहर में एक ऐसी औरत भी मौजूद है जिसके दिल में एक इंसान के लिए इतनी नफ़रत भरी हुई है कि इसने तहैया कर लिया है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों था? वो कौन थी? वो कौन सी बात थी जिसने इस औरत के दिल में इतनी नफ़रत पैदा कर दी थी? क्या मोहम्मद ने इसका कोई माल छीन लिया था? क्या इसके साथ कोई जुल्म किया था? क्या इसके घर को नुकसान पहुंचाया था? नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहे थे अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो। लेकिन कभी कभी इंसान सच से इसलिए नहीं लड़ता कि सच गलत होता है, बल्कि इसलिए लड़ता है सच इसकी बरसों पुरानी सोच को तोड़ रहा होता है। और यही मक्का में हो रहा था। एक तरफ एक शख्स था जिसे दुश्मन भी सादक और अमीन कहते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसी शख्स को झूठा साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मगर आज की कहानी सिर्फ दुश्मनी की कहानी नहीं, सब्र की कहानी है, ये रहमत की कहानी है, ये अखलाक की कहानी है। और सबसे बढ़कर ये हमें बताती है कि जब कोई आपसे नफ़रत करे तो आप इसके साथ क्या करें। लेकिन यहाँ एक बात शुरू ही से वाज़िया कर दूँ। सोशल मीडिया पर एक मशहूर किस्सा बयान किया जाता है कि एक बूढ़ी औरत रोज़ाना रसूल सल्लम के रास्ते में कूड़ा फेंका करती थी। फिर एक दिन वो नज़र ना आई तो आप सल्लम इसकी इयादत के लिए इसके घर चले गए। ये किस्सा बहुत मशहूर है, लोग इसे बड़े जज्बात के साथ बयान करते हैं, लेकिन इस वाक़ये के अंदर अगर सही तरीके से किताबों से और सही हदीस से विज़िट किया जाए तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की मिसालें नहीं मिलती हैं, और ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इंसान का दिल कांप उठता है। आइए आज हम एक ऐसी ही दुनिया में चलते हैं जहां एक तरफ नफ़रत थी और दूसरी तरफ रहमत, जहां एक तरफ जुल्म था और दूसरी तरफ सब्र, जहां लोग बदला लेना चाहते थे और मोहम्मद माफ़ी का रास्ता दिखा रहे थे। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये एक ऐसी दुश्मनी है, ये एक ऐसी रोशनी है जिसकी ज़रूरत आज हमें पहले से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि वो शहर जहाँ सच कहना जुर्म बन गया था। ज़रा तसव्वुर करें, आज से तकरीबन 1400 साल पहले का मक्का। ना बिजली की रोशनियाँ थी, ना बुलंद व बाला इमारतें, ना शोर मचाती हुई गाड़ियाँ। बस दूर तक फैली हुई गर्म रेत, ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के दरमियान आबाद एक शहर, मक्का मुकरमा। ये वही शहर था जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियादें बुलंद की थी। वही काबा जिसके बारे में मकसद ये था कि दुनिया भर से लोग आएंगे और सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकेंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गई और इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को दीन का नाम देना शुरू कर दिया। काबा के इर्द गिर्द बुत रख दिए गए, कोई एक बुत के सामने झुकता, कोई दूसरे के सामने, कोई किसी को लात से उम्मीद थी, किसी और बुत से उम्मीद थी। लोग इन बेजान पत्थरों के सामने अपनी दुआएं रखते थे और अपनी उम्मीदें रखते थे, अपने आंसू रखते थे। लेकिन ज़रा सोचें, जो पत्थर खुद अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो किसी दूसरे को फ़ायदा कैसे पहुंचाए? मगर मसला सिर्फ बुतों का नहीं था, मसला ये था कि लोगों के दिलों में एक ऐसी सोच जड़ पकड़ चुकी थी जिसे बदलना बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि जब इंसान किसी गलत चीज़ को सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि नस्लों से सही समझता आ रहा हो, तो फिर सच सामने आने के बावजूद इसे कबूल करना आसान नहीं होता है। इसी मक्का में एक दिन एक आवाज़ बुलंद हुई, एक ऐसी आवाज़ जिसने पूरे माशरे की बुनियाद हिला दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज सुनने में चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन इन अल्फाज का मतलब इस वक्त के पूरे माशरे के लिए एक इनकलाब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता रहे थे, अपने रब को पहचानो, अपने पैदा करने वाले के सामने झुको, पत्थरों से उम्मीदें मत लगाओ, अल्लाह के सिवा किसी के सामने इबादत के लिए सर मत झुकाओ। और लोग हैरान थे क्योंकि ये दावत देने वाला शख्स कोई अजनबी नहीं था। ये वही मोहम्मद थे जिन्हें मक्का के लोग बरसों से जानते थे, वही मोहम्मद जिन्हें सादिक और अमीन कहा जाता था, जिस शख्स ने कभी झूठ बोलने की शोहरत नहीं पाई थी, जिसके पास लोग अपनी इमानतें रखवाते थे। आज वही शख्स कह रहा है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और जहाँ से कहानी बदल गई, कुछ दिल नरम हुए और कुछ आंखें खुली। कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि इन्हें महसूस हुआ कि अगर मोहम्मद की बात फैल गई तो सिर्फ इनके बुत नहीं टूटेंगे, बल्कि इनका पूरा माशरती और माशी निज़ाम बिखर जाएगा। और फिर मुखालफत शुरू हुई, बातों से, तन से, इल्ज़ामों से और आखिरकार जुल्म से। कभी कहा गया ये शायर है, कभी कहा गया ये जादूगर है, और कभी कहा गया इन पर जादू हो गया है। लेकिन अजीब बात देखिए, जितना लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश करते, इतना ही इनका किरदार लोगों के सामने रोशन होता जाता।
کیونکہ کردار کو جھوٹ الزامات اس سے زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جاتا۔ دوستو، یہاں ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے تو آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے، بدلہ لیں گے، یا اسی طرح صبر کریں گے جیسے اللہ کے رسول نے صبر کیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سیرت نبوی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا آئینہ محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں صرف عبادت نہیں ملتی، ہمیں اخلاق بھی ملتے ہیں، صرف نماز نہیں صبر بھی ملتا ہے، صرف دعائیں نہیں معافی بھی ملتی ہے، اور صرف دوستوں کے ساتھ محبت نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ ملتا ہے۔ لیکن ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ مکہ کے لوگ جب دلیل سے مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، کمزور لوگوں کو شدید تکلیفیں دی گئی، کسی کو دھوپ میں لٹایا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو اپنے گھر والوں سے الگ کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سوچئے، ایک نبی اپنے ساتھیوں کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو ظلم سہتے دیکھ رہا ہے، ایک انسان اپنے ساتھیوں کے آنسو دیکھ رہا ہے، تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا جاری رکھا۔ یہی تو فرق تھا۔ عام انسان کہتا ہے تم نے میرے ساتھ برا کیا، میں بھی تمہارے ساتھ برا کروں گا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، برائی کا جواب ہمیشہ برائی سے نہیں دیا جاتا، کبھی صبر، کبھی دعا، کبھی خاموشی اور کبھی معافی سے بھی دیا جاتا ہے۔ انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں انتقام کبھی نہیں لے جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب مکہ کی گلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی جیسی نہ رہی۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جن سے خیر کی امید تھی انہی میں سے کچھ لوگ دشمن بن گئے۔ لیکن ایک دن مکہ سے باہر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، وہ تھا طائف کا سفر۔ طائف کا یہ سفر محض ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسے دل کی داستان ہے جس سے انسانوں نے زخمی کیا، مگر جس دل سے پھر بھی انسانوں کے لیے بد دعا کے بجائے خیر نکلی۔ اور جب آپ طائف کا واقعہ سنیں گے تو شاید آپ خود سے یہ سوال کریں، اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا میں معاف کر پاتا؟ کیونکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں ہوا، اسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ظلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ یہی ہماری اگلی کہانی کا سب سے بڑا راز ہے، ایک ایسا سفر جہاں جسم زخمی ہو مگر رحمت کا دامن زخمی نہ ہو۔ اچھا، پھر ان طائف کی گلیوں سے گزرتے ہیں جہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور دوسری طرف مخالف ہر دن بڑھتی جا رہی تھی، مخالفت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں، مکہ کی وہ زمین جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں لوگوں کو سمجھایا، وہی لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ایک ایک کر کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی جگہ کا رخ کیا۔ شاید دل میں یہ امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کی بات سن لیں، شاید وہاں کوئی دل ایسا ہو جو حق کو پہچان لے، شاید وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے جو یہ کہے ہم آپ کی بات سنیں گے۔ لیکن جو کچھ طائف میں پیش آیا وہ تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جسے پڑھتے ہوئے انسان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں سمجھایا، انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ وہ اس رب کی طرف لوٹ آئیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوسرے لوگوں کو بھی اکسایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے اور پھر پتھر اٹھائے جانے لگے۔ سوچئے، ایک طرف ایک اللہ کا رسول اور دوسری طرف ایک ہجوم، ایک طرف دعوت دوسری طرف پتھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے اور لوگ پتھر پھینک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، قدم زخمی ہو گئے، جسم پر زخم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو دل میں انسانیت کے لیے نفرت نہیں تھی۔ یہاں ذرا رک کر اپنے دل سے سوال کیجئے، اگر کوئی شخص آپ کو ایک لفظ کہہ دے جو آپ کو پسند نہ آئے تو کئی دن تک آپ اس بات کو پکڑ کر بیٹھتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں غلط بات کر دے تو ہم کتنی جلدی کہتے ہیں اسے بھی دیکھ لوں گا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، خون بہا، جسم زخمی ہوا، لیکن دل میں پھر بھی رحمت تھی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اخلاق کی اصل عظمت تھی۔ طائف سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے، دل پر جو گزری تھی اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان چاہے تو اپنی تکلیف کے لیے بد دعا کر سکتا تھا اور پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے۔ آپ ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس بدلہ لینے کا موقع ہے، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے، ان کے لیے سزا کا راستہ موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت نہیں چاہی بلکہ امید ظاہر فرمائی کہ شاید ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، جنہوں نے تکلیف دی ان کے لیے بھی مستقبل کی امید۔ یہ عام انسان کا اخلاق نہیں، یہ رحمت العالمین کا اخلاق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ اخلاق کا سب سے بڑا سبق ہے، کیونکہ انسان اکثر لوگوں کو ان کے آج سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کل کی امید رکھتے ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا، وہ ہمیشہ برا ہی رہے گا، لیکن رحمت العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ تھی کہ شاید یہ شخص بدل جائے، شاید اس کا دل کھل جائے، شاید اس کی نسل میں کوئی ایمان والا پیدا ہو جائے۔ اور واقعی وقت نے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید غلط نہیں تھی۔ اسلام پھیلا، لوگوں کے دل بدلے، اور وہی عرب جس میں کبھی بتوں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے، وہاں ایک اللہ کے نام کی صدا بلند ہونے لگی۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دشمنوں کو معاف نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ معافی کا مطلب کمزور ہونا نہیں، معافی اس وقت عظیم بنتی ہے جب انسان کے پاس بدلہ لینے کی طاقت بھی موجود ہو۔ اور یہی سبق ہمیں آگے ایک اور عظیم واقعے میں ملتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، وہ مکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، جس نے انہیں اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، ایک دن وہی مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور حالت میں نہیں تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سوچئے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ستایا تھا، آج ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ وہ سوچ رہے ہوں گے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آج انتقام لیا جائے گا؟ کیا آج برسوں کی ظلم کا حساب ہوگا؟ کیا آج ہر ظلم کا بدلہ ملے گا؟ مکہ کے لوگ انتظار کر رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسا رویہ اختیار کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہاں انسانیت کا وہ منظر سامنے آیا جسے شاید مکہ کے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جن لوگوں نے دشمنی کی تھی ان کے لیے معافی کا دروازہ کھول دیا۔ یہی فتح کا اصل حسن تھا، کیونکہ زمین فتح کرنا آسان ہے لیکن دل فتح کرنا مشکل ہے۔ تلوار سے شیر فتح ہو سکتا ہے لیکن اخلاق سے دل فتح ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل فتح کیے۔ لیکن ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف جائیں گے جو آج کے ہر انسان سے متعلق ہے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار تکلیف دے، آپ کے اخلاق کے بارے میں باتیں کرے، آپ کو بدنام کرے، آپ کے حق میں برا سوچے، تو کیا آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہر بار معاف کر سکتے ہیں؟ کیا معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس ظلم کو قبول کیا جائے؟ یا اسلام ہمیں اس سے زیادہ متوازن راستہ دکھاتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی زندگی میں داخل ہوتی ہے، گھر کے رشتوں میں، شوہر اور بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، دوستوں کے درمیان، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ برائی تمہارے اخلاق کو خراب نہ کر دے، کسی کی سختی تمہیں ظالم نہ بنا دے، کسی کی نفرت تمہارے دل کو نفرت سے نہ بھر دے، کسی کی بدتمیزی تمہاری زبان کو بدتمیز نہ بنا دے، اور کسی کی زیادتی تمہیں انسانیت سے محروم نہ کر دے۔ یہی وہ سبق ہے جو طائف کے پتھروں سے بھی نکلتا ہے۔ پتھر جسم کو زخمی کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے اخلاق کو زخمی کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو زخمی نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زخم تھے لیکن زبان پر خیر تھی، دل پر غم تھا لیکن امید باقی تھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق نہیں چھوڑا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج 2400 سال بعد بھی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال دیتی ہے۔ ذرا اپنے گھر کا تصور کیجئے، کبھی کوئی آپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے، لیکن آپ بھی جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن اسی وقت آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی زبان روک لیتے ہیں اور سوچیں میں اپنے غصے کا غلام نہیں بنوں گا۔ تو شاید یہی نبی اخلاق کی ایک چھوٹی سی جھلک ہوگی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اصل سبق اس بوڑھی عورت کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہے۔ آج کی پوری کہانی کے آخر میں میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کو تکلیف دے، آپ کے بارے میں غلط باتیں کرے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو کیا آپ اس کے جواب میں وہی بن جائیں گے جو وہ چاہتا ہے، یا آپ اپنے اخلاق کو بچا لیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کسی دوسرے انسان کی بدتمیزی آپ کے اخلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے طائف میں آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے جسم کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مڑ کے جواب نہیں دیا ہے۔
کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی تھی تو وہ اللہ کے لیے برداشت کر رہے تھے، تو کیا آپ اس کے جواب میں وہی بن جائیں گے جو وہ چاہتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دوسرے انسان کی بدتمیزی آپ کے اخلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، مگر فتح مکہ کے بعد انتقام کو سب کچھ نہیں بنایا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اس مشہور بوڑھی عورت کے قصے کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ وہ واقعہ جسے ہم نے شروع میں ایک مشہور داستان کے طور پر سنا کہ ایک بری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا پھینکا کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیماری میں عیادت کے لیے گئے۔ یہ واقعہ اپنی مشہور شکل میں مستند روایت سے ثابت نہیں، اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب نہیں کرنی چاہیے جو ثابت نہ ہو۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی مثالیں کم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، صبر اور درگزر، حسن اخلاق کی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو اس مشہور قصے سے کہیں زیادہ عظیم ہیں، اور شاید ہمارے لیے اصل سبق بھی یہی ہے۔ ہمیں صرف ایسی کہانیاں نہیں چاہیے جو سن کر آنکھوں میں آنسو لے آئیں، ہمیں ایسی سیرت چاہیے جو ہماری زندگی بدل دے۔ اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے تو اپنے غصے پر قابو پائیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ سختی کرے تو ظلم کا جواب ظلم سے دینے سے پہلے سوچیے، اگر کوئی آپ کو معافی مانگنے کا موقع دے تو اپنی انا کو راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں، اور اگر کبھی آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو یاد کیجیے، کیونکہ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کسی کو گرا سکتے ہیں، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو، پھر بھی آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ آج ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ضرور چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اخلاق میں بھی اس محبت کی گواہی دیتا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری زبان کسی کا دل تو نہیں توڑتی؟ ہم سیرت سنتے ہیں، لیکن کیا ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دین سمجھاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے رویے سے لوگوں کو دین کی خوبصورتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسجد تک محدود نہیں، یہ ہمارے گھر میں بھی ہے، ہمارے کاروبار میں بھی، ہماری گفتگو میں بھی، ہمارے غصے میں بھی، اور ہمارے معاف کرنے میں بھی۔ تو آج اگر اس پوری کہانی سے ہم صرف ایک بات اپنے دل میں لے کر اٹھیں تو وہ یہ ہوگی کہ کسی کی نفرت کو اپنے دل کی نفرت مت بننے دیں۔ لوگ آپ کے ساتھ جیسے بھی پیش آئیں، آپ یہ فیصلہ خود کریں کہ آپ کو کیسا انسان بننا ہے، اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو آپ معاف نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے دل کو نفرت کا گھر نہ بنائیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو سکون اسی وقت نہیں ملتا جب دوسرا شخص بدلتا ہے، بلکہ اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے: رحمت کمزوری نہیں، معافی شکست نہیں، صبر بزدلی نہیں، اور اچھا اخلاق صرف اچھی شخصیت کی علامت نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایسا مسلمان بنائے کہ لوگ ہماری زبان سے نہیں، ہمارے کردار سے اسلام کی خوبصورتی پہچانیں۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اسے اپنے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جنہیں آج کسی کے ساتھ معافی، صبر یا نرمی کی ضرورت ہے، اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیے: رحمت، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ اس پیغام کے ساتھ ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ایسی ایک سچی اور سبق آموز اسلامی داستان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے دل کو نفرت سے بچائیے، اور یاد رکھیے دنیا میں سب سے خوبصورت بدلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے مگر آپ اپنے اخلاق کو برا نہ ہونے دیں۔ اللہ حافظ۔